हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के बूढ़े से अल्लाह से पनाह और निजात मांगा करो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ये 3 काम बुढ़ापे में करता है तो अल्लाह ताला ने उस बूढ़े को दोस्त की कहा है। अल्लाह से दुआ है कि ये 3 काम किसी भी बुजुर्ग से ना करवाए, आमीन। पहला काम ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अरशाद फरमाया, और हम जिसको लंबी उम्र देते हैं तो हम उसकी जिस्मानी बनावट को इब्तदाई हालत की तरफ उलट देते हैं। बस क्या वो समझते नहीं? साबित तिबियानुल कुरान इस आयत करीम की तफसीर में तारीर फरमाते हैं कि कुफार ये कह सकते थे कि हम दुनिया में बहुत कम अरसा रहे थे। अगर हम दुनिया में ज़्यादा अरसा रहते तो आए हमारे रब, हमारे ईमान और अमल में कोई कमी, कोई कोताही ना होती। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में उनके इस उज़र का रद्द फरमाया है। इसका खुलासा ये है कि क्या तुमको ये मालूम नहीं कि तुम दुनिया में अपनी उम्र के उस हिस्से तक पहुँचे थे जब तुम्हारे जिस्मानी आज़ा कमज़ोर हो चुके थे, और हमने तुमको इतनी लंबी ज़िंदगी दी थी जिसमें तुम अगर चाहते तो गौर व फिक्र करके ईमान ला सकते थे। जैसा कि इस आयत में फरमाया गया है, हमने तुम्हें इतनी लंबी उम्र नहीं दी थी जिसमें जो शख्स नसीहत कबूल करना चाहता वो नसीहत कबूल कर लेता, और तुम्हारे इस अजाब से डराने वाला भी आ चुका था। इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ अदवार में गुजरती है और उसके जिस्म के मुतादिद और मुख्तलिफ कैफियत का तरतब होता है। उसकी इब्तदा तुराब यानी मिट्टी से होती है, फिर ये मिट्टी नबात की शक्ल में ढल जाती है और सब्ज़ा उसकी ग़िज़ा बनता है, और ग़िज़ा खून बनाती है, फिर नुतफ़ा बनाती है, फिर नुतफ़ा रहम में जाकर अलका यानी जमा हुआ खून बन जाता है, फिर मुज़फ़्फ़ा यानी गोश्त की बोटी बन जाती है, फिर उसकी हड्डियाँ बन जाती है और उसमें रूह डाली जाती है, और जब माँ के पेट में बच्चे की शक्ल मुकम्मल हो जाए तो उसको जिन्नीन कहते हैं। जब वज़न हमल हो जाए तो इसको वलीद कहते हैं। माँ का दूध पीने लगे तो इसे रज़ी कहते हैं। रोज़ ग़िज़ा खाने लगे तो उसको फ़तीम कहते हैं। खेलने कूदने की उम्र को पहुँच जाए तो इसको सभी कहते हैं। आँखों को भागने लगे तो इसे ग़ुलाम कहते हैं। चेहरे पर सब्ज़ा फूटने लगे तो उसको मराहिक कहते हैं। बलूगत को पहुँच जाए तो इसको बालिग कहते हैं। जवान हो जाए तो शाब कहते हैं। पुख्ता उम्र हो जाए तो रजल कहते हैं। जब 30 साल की उम्र हो जाए तो कहूल कहते हैं। 40 साल की उम्र हो तो शेख कहते हैं। 60 साल की उम्र हो तो शेख फ़ानी, और उम्र ढलते ढलते जब मौत की दहलीज तक पहुँच जाए, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाए, जिस्म लाग़र हो जाए, हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाए तो इसको अर्ज़ल उम्र कहते हैं। फिर इसके बाद वो मैयत हो जाता है, और मरने के बाद फिर तुराब यानी मिट्टी हो जाता है, और मिट्टी से उसकी इब्तिदा हुई थी और फिर बिलाखिर मिट्टी हो जाता है। लिहाजा इंसान की उम्र का कारआमद हिस्सा वो होता है जब वह जवान होता है। उम्र के इस हिस्से की कदर करनी चाहिए और इस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। हदीस पाक में अरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया, 5 चीज़ों के आगे गनीमत जानो। अपनी ज़िंदगी को मौत आने से पहले, अपनी फरागत को मशगूल होने से पहले, अपनी खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम क़यामत के दिन उस वक्त तक अपने रब के सामने से अपना कदम नहीं हटा सकेगा जब तक कि इससे 5 चीज़ों के मुतल्लिक़ सवाल ना कर लिया जाए। उसने अपनी उम्र किस चीज़ में फ़ना की, उसने अपनी जवानी को किन किन कामों में बोसीदा किया, उसने अपने इल्म के मुताबिक क्या अमल किया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस शख्स की उम्र इस्लाम में 40 साल तक पहुँचा दे, अल्लाह ताला उससे कई किस्म के बलाओं को दूर कर देता है, जज़ाम, बर्स और शैतान के गज़ब ना करने को। और अल्लाह ताला जिस शख्स की उम्र इस्लाम में 50 साल तक पहुँचा दे, अल्लाह ताला उस पर हिसाब को आसान कर देता है। उम्र का हर हिस्सा अल्लाह की नेमत है, लेकिन अर्ज़ल उम्र से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अरशाद फरमाया, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर वही तुमको वफ़ात देगा, और तुम में से बाज़ को अर्ज़ल यानी नाकार उम्र की तरफ लौटा दिया जाता है, ताकि अंजामकार वो हसूल इल्म के बाद कुछ न जान सकें। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ों के बाद इन चीज़ों से पनाह तलब करते थे और फरमाते, आए अल्लाह, मैं बुज़दिली से तेरी पनाह में आता हूँ, और मैं उससे तेरी पनाह में आता हूँ कि मुझे अर्ज़ल उम्र की तरफ लौटा दिया जाए, और मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह में आता हूँ। इस हदीस में आपने अर्ज़ल उम्र से पनाह मांगी है। ये अर्ज़ल उम्र है क्या? इस बारे में अल्लामा ऐनी लिखते हैं कि अर्ज़ल उम्र से मुराद ये है
کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت کی طرف لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، فرائض کو ادا نہ کر سکے اور اپنے ذاتی کام نہ کر سکے، پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگیں، اور اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کے بعد ان کا دور انحطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء اور اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورۃ النحل کی آیت میں ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا، یا علی، میرے بال سفید ہو رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے اور ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالوں کو سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورے لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایسے زیادہ بوڑھوں کے مشورے اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس تو تجربات ہوتے ہیں، وہ اچھا مشورہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان مشوروں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح بالوں کے احکامات کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھیڑنا چاہیے یا نہیں، یا پھر بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ بڑھاپا بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ احادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ دوسری بات کرتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے تھے، لہٰذا تم ان کے خلاف کرو یعنی کہ خضاب لگاؤ۔ اسی طرح ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے۔ زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم دباغت دیے ہوئے اور بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنتے تھے اور اپنی ریش یعنی کہ داڑھی مبارک پر آپ ورش جو ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے اس کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی تو لگائی جا سکتی ہے، لیکن جو آج مختلف قسم کے پروڈکٹ سامنے آ چکے ہیں، کیمیکل جو ہیں جن سے رنگ لگایا جاتا ہے جو آپ کی جلد پر بھی لگ جاتے ہیں، اور اگر اس کو جلد نہ اتارا جائے تو آپ کی وہاں پر جلد کالی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد خضاب لگایا ہے۔ احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح سفید بالوں میں سیاہ خضاب لگانا جائز ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا، ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اس کی ایک اور روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی قوم آخر اس زمانے میں آئیں گی جو کبوتر کی پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہ پہنچ پائیں گی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے، جو مختلف مہندی وغیرہ ہے وہ لگا لینی چاہیے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غذا سے منع کیا ہے۔ غذا کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ سر کے بال سارے نہ منڈوانا، بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بادلوں کی طرح ٹکڑوں سے منڈوانا۔ جبکہ دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ درمیان سے سر کے بال منڈوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا۔ جبکہ تیسری یہ ہے کہ اطراف سے منڈوانا اور درمیان سے سر کے بال چھوڑ دینا۔ جبکہ چوتھی یہ ہے کہ آگے سے بال منڈوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ جو آج ہم مختلف فیشن دیکھتے ہیں، مختلف سٹائل دیکھتے ہیں جو مغرب سے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال صحبت اور شفقت سے انسانی جسم میں بھی عدل کا خیال رکھا کہ سر کا بال ایسا منڈوا کر اور بعض حصہ تک کاٹ کے سر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے۔ بالوں سے کچھ حصہ سر کا ننگا کر دیا جائے اور کچھ حصہ ڈھانپ لیا جائے، یہ ظلم کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ منڈا ہوا تھا اور کچھ حصہ چھوڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا، تم اس کا سارا سر منڈواؤ یا سارا سر چھوڑ دو۔ اس حکم میں جوان بوڑھے تمام لوگ ہی شامل ہیں، صرف بچوں کی تشخیص کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ سائنس نے بھی مختلف ریسرچ کی ہے اور ان کے مطابق سر کے بالوں کے سفید ہونے کے اچھے اسباب ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وراثت میں یعنی کہ آپ کے باپ دادا سے چلتا ہوا آتا ہے، یعنی کہ گنجا پن یا سفید بال۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آٹو امیون امراض جو کہ ایک بیماری ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے۔ تیسری وجہ ہے آلودہ ماحول، یعنی کہ گندگی کی وجہ سے بھی انسان کے جو بال ہیں وہ سفید ہوتے ہیں۔ چوتھی وجہ ذہنی تناؤ ہے، یعنی کہ انسان جب زیادہ سوچتا ہے یا ڈپریس رہتا ہے، یعنی ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ پانچویں وجہ سگریٹ کے دھوئیں کی زد میں رہتا ہے، یعنی کہ آپ کے ارد گرد سگریٹ کا دھواں رہے یا آپ خود بھی سگریٹ پیتے رہیں، اس کی وجہ سے بھی بال زیادہ سفید ہو جاتے ہیں۔ چھٹی وجہ یہی ہے کہ عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بال سفید ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھاڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بال کے حساب سے اس بندے کی نیکی میں اضافہ کر دے گا اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سعید بن مصعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے شخص ہے جس نے اپنی مونچھوں کو کاٹ دیا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے، میرے بال سفید کیوں ہو گئے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کے سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے اللہ میرے مقام کو بلند فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں، کیا یہ صحیح عمل ہے؟ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے برا کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بالغ نہیں ہوتا
اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور 2 فرشتے جو اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے اور قوت بہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کا پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کے بیماریوں جنون، جزام اور برس سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کا بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں، اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے آپ کو حق اور سچ کے ساتھ بھیجا ہے، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 300 مربع میل پر مشتمل تھا۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل میں پھیلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا ہے جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا ہے۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا، انار سے پیٹ بھرتا، پھر وضو کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ جب اس نیک بندے کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں ہے اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے ہی کی حالت میں زندہ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے ہیں اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ میرے نام اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ پھر دوبارہ یہی بات بولے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ پھر بندہ کہے گا، اے اللہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے اعمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم کے اوپر جو احسانات ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ آپ ہی مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا، یا اللہ آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت اور توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا، یا اللہ آپ ہی نے مجھے سب کچھ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی، یہ سب میری رحمت ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی دنیا آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے صدقے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں اور حساب کے قابل نہیں ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ، ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے۔
آمین یا رب العالمین۔